बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। जनाब, आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से हम तस्करा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी जो माहौल है वो इस वक्त खासी गर्मी पाई जाती है। इस वक्त अगर हम देखें तो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न और जो माजरीन की नशिस्तें हैं उस हवाले से काफ़ी हमें तेज़ी नज़र आ रही है। कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं और जलसे भी हो रहे हैं, बड़े जलसे भी हो रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा वो मुज़फ़्फ़राबाद गई। उन्होंने एक काफ़ी बड़ा जलसा किया क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद में इससे पहले किसी पार्टी के सरबराह का जलसा इन इंतख़ाबात के हवाले से सामने नहीं आया। तो बारिश के बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने जो पंजाब में अपनी कारकर्दगी है उस हवाले से बात की और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, अमन व अमान के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर इस हवाले से उनके ऊपर भी सवालात उठाए और उसके साथ साथ जो मेनली उनका फोकस रहा वो यही। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को कश्मीरी नस्ल होने की वजह से कश्मीरियों के साथ। और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के, हम कहते हैं कि जनाब, उन्होंने जलसे किए। उनके तकरीबन 3 जलसे इस वक्त तक हो चुके हैं और उन जलसों के अंदर उन्होंने हक़ मिल्कियत, हक़ हुक्मरानी की और हक़ रोज़गार के हवाले से बात की है। और उन्होंने जो दहाइयों पर मुहित पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीरियों के साथ जो ताल्लुक़ है उस पर बात की, यानी जो लेगेसी है उस पर ज़्यादा उन्होंने बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ तस्करा नहीं किया इन 8 महीनों के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एस्पिरेशंस लेकर आई थी उस पर किस हद तक उन्होंने तकमील की है, किस हद तक, और ख़ास तौर पे जो मॉडल वो पाकिस्तान के अंदर फॉलो कर रहे हैं उस हवाले से वो आज़ाद कश्मीर में क्या प्लान रखते हैं। तो मंशूर बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमें अगर उस तरह से नज़र नहीं भी आया, लेकिन इनके जलसों के अंदर मंशूर एक तरफ हक़ हुक्मरानी की बात हो रही है, दूसरी तरफ मंसूबों के हवाले से बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही है, एक तरफ हल्के मुल्कियत के हवाले से बात हो रही है, तो दूसरी तरफ आईटी के हवाले से, नौजवानों को रोज़गार के हवाले से, बच्चियों को तालीम और रोज़गार के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो तीसरा एक फैक्टर है इस मरतबा इलेक्शंस के अंदर वो है आईपीपी का। आईपीपी के हवाले से अगर हम देखें तो जनाब उनके अंदर भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के कदावर कैंडिडेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ फिर हमें जो आज़ाद कुछ कैंडिडेट्स नज़र आते हैं, इवन वो कैंडिडेट्स भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। मैं चौधरी अनवारुल हक साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इन तमाम उमूर पे बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त अथॉरिटी मौजूद हैं जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के ओवरऑल सियासत के हवाले से एक अथॉरिटी माने जाते हैं। तो ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, आपको हम प्रोग्राम में कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो ख्वाजा साहब, टाइम ज़ाया किए बगैर ज़रा हमें बताएं कि जो इंतखाबात हैं इसको लेकर चहमगोइयाँ तो काफ़ी हो रही हैं। कलअदम जैक के हवाले से भी हिरासत का सिलसिला जो है हम देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे जो हमारा पुंछ का एरिया है वहाँ पे इस तरह की वीडियो सरफेस हो रही हैं जिसमें वो कारकुनान को एक किस्म का रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की कैंपेन ना करें। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप माहौल देखें माजरीन की सीटों के हवाले से, मुज़फ़्फ़राबाद मीरपुर डिवीज़न के हवाले से, तो आपको इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो एक फॉर्मल माहौल माजी के अंदर रहा है उससे इस मरतबा कितना मुख्तलिफ है? जी बहुत शुक्रिया यासर साहब। बिलावल भुट्टो जिस तरह पहुँचे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने कोटली में जलसा किया, डडियाल के अंदर जलसा किया और बड़े बड़े जलसे किए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जलसे किए। और बिलखुसूस मैं बात करूँगा वज़ीर अमूर कश्मीर हैं अमीर मकाम, वो हमें हर हल्का जात में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ पहले कॉर्नर मीटिंग्स में, फिर छोटे जलसों में, फिर बड़े जलसों में, और जोड़ तोड़ में बड़े मसरूफ़ दिखाई देते हैं। वहाँ उन्होंने कई ऐसे हल्के थे जहाँ मुस्लिम लीग नून के 2-2, 3-3 उम्मीदवार थे, उनको बैठाया है, उम्मीदवारों को उनको लाइन अप किया है और बड़ी तेज़ी के साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वर्किंग करे। इस्तेहकाम पार्टी भी इसी तरह उनके उम्मीदवार भी मुतहरक हैं। पहला मरहला जो है, क्योंकि 3 मरहलों में इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है,
جو پہلا مرحلہ ہے وہ میرپور ڈویژن جو ہے اس کو چنا گیا ہے۔ خواجہ صاحب ذرا میرپور ڈویژن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں جناب، بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے، کل کے حلیف آج کے حریف ہیں، کچھ الیکٹیبلز ہیں، کچھ پارٹیوں کے لائلسٹ ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو ہم ذرا اگر ہم حلقہ وائز بات کر لیں، LA1 میرپور 1 ڈڈیال، تو خواجہ صاحب کیا صورتحال ہے یہاں پہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، پارٹی پوزیشن کے حوالے سے؟ جی اچھا، یہ بڑا کیونکہ LA1 ڈڈیال یہ جو سارے کا سارا حلقہ ہے یہ جو اوورسیز ہیں ان پر مشتمل ہے، یہ افیکٹی ہیں مغلہ ڈیم سے۔ ڈڈیال کے زیادہ تر اکثر لوگ اور باہر ہیں، بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑا خوشحال علاقہ ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا اوورال میں بتا دوں، یہ جو میرپور ڈویژن ہے یہاں 3 بڑے قبائل ہیں، کیونکہ AJK میں آپ کو پتہ ہے ایک قبائلی نظم و نسق ہے، وہاں قبائل کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں جاٹ، راجپوت اور گجر 3 بڑے قبائل ہیں، یہاں ان کے آپس میں امیدوار ہیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چودھری اظہر صادق صاحب ہیں، وہ پچھلا انتخاب PTI کے ٹکٹ سے لڑے تھے، لیکن اس بار انہوں نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ماضی میں بھی جیت چکے ہیں الیکشن، افسر شاہد، وہ مد مقابل ہیں، ان دونوں میں بڑا کڑا مقابلہ ہے۔ اور پہلے ایسی اگر میں آپ کو اگر دکھا دوں کہ پچھلا جو انتخاب ہوا تھا تو اس کا کچھ رزلٹ اگر بتا دوں، ناظرین کے سامنے رکھوں، تو بڑی آسانی ہو جائے گی ان کو سمجھنے میں کہ یہ جو چودھری اظہر صادق ہیں جو 2021 میں انتخابات ہوئے تھے، تو یہ 14,233 ووٹ لے کر یہ MLA بنے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں چودھری مسعود خالد، انہوں نے 7,609 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اور مسلم لیگ نون سے ہی تعلق ہے، وہ آزاد الیکشن لڑے تھے، راجہ شعیب عابد، انہوں نے 5802 ووٹ لیے تھے، یہ آزاد حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ابھی جو انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں افسر شاہد، انہوں نے صرف 4168 ووٹ حاصل کیے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یہ بڑی صورتحال بڑی مختلف ہو گئی ہے، پوزیشن امیدواروں کی تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب جو مسعود خالد ہیں نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں افسر شاہد، ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح جو شعیب عابد تھے جنہوں نے 5802 ووٹ لیے تھے آزاد حیثیت سے، انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے موجودہ امیدوار ہیں چودھری اظہر صادق، ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، تو مقابلہ جو بڑا دلچسپ ہونے والا ہے، بڑا مقابلہ۔ چلیں جی جلدی سے ہم ذرا میرپور 2 LA2 چک سواری کی طرف آ جاتے ہیں جناب، یہ بھی ایک اگین ایک انٹرسٹنگ حلقہ ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ جی اچھا، یہ بڑا زبردست، کیونکہ یہاں سے جو سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب ہیں، یہاں سے انتخاب میں حصہ لیتے رہے، جیتتے بھی رہے، اور ایک بار وہ ہارے بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑے نامی گرامی، بالکل ان پرانے جیالے ہیں، بڑے بینظیر بھٹو کے بڑے متقد ہیں، بھٹو صاحب کے بھی۔ تو چودھری قاسم مجید اس پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور نون لیگ کے بیٹے ہیں جو چودھری مجید صاحب کے سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں، چودھری قاسم مجید، یہ پچھلا الیکشن بھی یہ لڑے تھے، جیتے ہیں تھے، ابھی انہوں نے منسٹر بھی ہیں، اس میں وزیر خزانہ ہے موجودہ حکومت میں، تو اس بار بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور جو مسلم لیگ نون نے ایک نئے امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، چودھری عظیم بخش، انہوں نے جب آزاد انتخاب میں حصہ لیا تھا پچھلے الیکشن میں پارٹی سے بغاوت کر کے، ابھی ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے نون لیگ کا۔ اسی طرح ایک چیف آرگنائزر تھے PTI کے ظفر انور، چودھری ظفر انور، جنہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا پچھلے انتخاب میں، صرف تقریباً 1000 ووٹ سے انہوں نے شکست ان کو ہوئی تھی پچھلے الیکشن میں۔ وہ بھی جو PTI نے تو فیصلہ کیا بائیکاٹ کا، لیکن انہوں نے پارٹی فیصلہ نہیں مانا چودھری ظفر انور نے، وہ انتخاب میں آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس وقت بڑا کڑا مقابلہ ہے چودھری قاسم مجید۔ چلیں حلقوں کے حوالے سے خواجہ صاحب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کو شفاف بھی ہونا ہے، غیر جانبدار بھی ہونا ہے، اور پرامن بھی ہونا ہے، اور یہ تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر۔ اور اس حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے اس پہ اظہار خیال کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جناب جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب۔ جسٹس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر ٹوڈے میں ہمیں ٹائم دیا ہے۔ جی مہربانی میم۔ جی جسٹس صاحب، سب سے پہلے ذرا بتائیے گا کہ جو سب سے بڑا سوال اس وقت پوچھا جا رہا ہے، اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، یہ جو انتخابات 3 مراحل میں کروانے کا ایک فیصلہ لیا گیا آپ کی طرف سے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں کیا ان کو اعتماد میں یا آن بورڈ لیا گیا اس حوالے سے؟ جی سب سے بڑے ریزن جو ہے نا انتخابات 3 مراحل میں کرنے کی، وہ سیکیورٹی ریزن ہے۔ تو
اس کو سامنے رکھ کر فوج اور پیراملٹری فورسز کو کی تعداد کو سامنے رکھ کر ہم نے 3 مراحل میں جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابات ہوں تاکہ پرامن ہوں، شفاف ہوں اور غیر جانبدار ہوں، اور لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک جانے کے لیے اور ووٹ ڈالنے کے لیے آزادانہ ماحول میسر ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، پارٹی ہیڈ ہیں، ان سے مشاورت۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ کچھ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو خطوط لکھے گئے ہیں، جیسے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار یعقوب صاحب کی طرف سے ایک خط بھی لکھا گیا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کریں، موجودہ حالات موزوں نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں۔ تو اس پہ کیونکہ پہلا مرحلہ جو ملازمین کا معاملہ ہے وہ تو ہو چکا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے، تو اس پر الیکشن کمیشن کیا موقف رکھتا ہے؟ دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن جو ہے وہ پرامن ملازمین کے ووٹ جو ہیں وہ ہو گئے۔ 25,000 ملازمین نے ووٹ ڈالا ہے کل، اور نہایت ہی جوش و خروش کا مظاہرہ میں نے دیکھا ہے، اور اس سے یہ امید بنی ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں الیکشن انتہائی جوش و خروش سے منعقد ہوں۔ جی، تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سردار یعقوب صاحب نے چٹھی لکھی ہے وہ خط مجھے ملا ہے، لیکن سردار یعقوب صاحب کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ چودھری یاسین ہیں، میں نے ان کو اعتماد میں لیا ہے اور باقی پارٹی ہیڈ کو بھی اعتماد میں لے کر اس کے بعد فیصلہ کیے۔ تو سردار یعقوب صاحب کو 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم مل گیا ہے کہ وہ اپنے کمپین کے لیے ایسا کریں۔ آزاد کشمیر آئین میں اسمبلی کی میعاد جو ہے وہ 4 تاریخ کو پوری ہوتی ہے اور 4 اگست کو، تو اس سے پہلے الیکشن قانون کے مطابق ہونا آئینی تقاضا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے چودھری یاسین صاحب کے حوالے سے بات کی، تو ان کی جانب سے بھی یہ خط لکھا گیا انٹرنیٹ کی بحالی کے حوالے سے، تو کیا وہ خط آپ کو موصول ہوا ہے؟ اور انٹرنیٹ کی جی وہ خط مل گیا ہے، ہم نے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری داخلہ جو اس سے متعلق ہیں ان کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے کہ وہ نیٹ کو فوری طور پر بحال کریں، لیکن یہ چونکہ ریاستی معاملہ ہے، ریاستی حکومت کا معاملہ ہے، تو یہ ان کا کام ہے کرنا، لیکن ہم سے جن سٹیک ہولڈرز کی ہماری بات ہوئی ہے وہ الیکشن والے دن کم از کم نیٹ بحال ہو جائے۔ جی، اچھا آپ ذرا سیکیورٹی کے حوالے سے آتے ہیں، جیسے صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی پونچھ کی میں دیکھ رہا تھا صورتحال، وہاں پہ ہمیں کیمپیننگ اس طرح سے اس جوش و خروش سے جیسے ماضی میں ہوتی تھی وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ کچھ ویڈیوز سرفیس پہ آئی ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، جس پہ شاید آئی پی پی کے کارکن تھے، وہ کیمپین کر رہے تھے یا کارنر میٹنگ کر رہے تھے، تو ان کو ہراسیت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی انہیں بلا کے وہاں سے نکالا گیا، بھیجا گیا۔ تو اس طرح کے اگر واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر الیکشن کی شفافیت کے اوپر یا ایک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کافی سوال بھی ابھریں گے۔ تو خاص طور پہ پونچھ کے حوالے سے میں بات کروں گا، تو کس طرح سے میک شور کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو آزادانہ طور پہ اپنی کیمپیننگ کا حق ملے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کاسٹ کر سکیں اور کوئی ان کے راستے میں رکھنا نہ ڈال سکے؟ جی وہ انتظامیہ جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے، اور موقع فراہم ہوگا ان لوگوں کو، اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو الیکشن وہاں پہنچ کی حد تک ہم نے ملازمین کے بھی آگے کیے ہیں، تو پھر بھی آگے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ساری ریاست کے الیکشن کو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے آگے کر دیا جائے گا، یہ قابل قبول بات نہیں، نہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ کمپین 9 مئی سے ایکشن کمیٹی نے کال ہڑتال کی دی ہے، اس سے پہلے تو سال سے کمپین جاری ہے، لوگ چھوٹی موٹی کارنر میٹنگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے تھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ بالکل محروم ہو گئے اور ان کی کمپین ان کی جاری نہیں ہے، یا وہ ووٹ جو ہیں وہ اس طرح آزادانہ طور پر نہیں پڑے۔
غلام مصطفیٰ مغل صاحب، الیکشن کا ڈے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی اس حوالے سے کیے گئے ہیں. تقریباً 10,700 پولنگ سٹیشنز ہیں. اس میں کتنے پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ یہ حساس ہوں گے، حساس ترین ہوں گے، اور اس کی ڈپلائمنٹ کیا پیراملٹری ہوگی، فوج ہوگی یا پولیس ہوگی؟ کس طرح سے آپ نے ترتیب دیا ہے؟ وہ جو حساس پولنگ اسٹیشن ہے وہ پولیس اور دیگر اداروں نے ان کی انڈیکیشن کی ہے. ان کی ایگزیکٹ تعداد ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے. البتہ جو پولنگ اسٹیشن حساس ہیں ان پر 8 آرمی پرسنل ہوں گے اور ان کے ساتھ دیگر آرمی پیراملٹری فورسز بھی ہوں گی. اور جو کم حساس ترین ہیں ان پر 4 سے 6 لوگ تعینات ہوں گے. اس طرح ان تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے. بیلٹ پیپر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، فوج کی نگرانی میں پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ 27 کو میرپور ڈویژن میں پرامن اور فیئر انتخابات ہوں. تو یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے آپ نے فروری سے حلف لیا ہے تو بڑی عرق ریزی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. آپ کا سٹاف جو ہے، میرا خیال ہے عید کی چھٹیاں ہی ان کو میسر آتی ہیں، جو ہماری سورسز سے بات بھی اس حوالے سے ہوئی ہے. بڑا زبردست طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے پہلے بھی انتخابات کا انعقاد کروایا ہے اور بڑے تمام سٹیک ہولڈرز کی جانب سے بڑے کانفیڈنس اور اعتماد کا اظہار ہوا ہے. اس مرتبہ جو الیکشنز ہیں وہ کتنے چیلنجنگ آپ کو لگ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنے چیلنجنگ ہوں گے؟ جی، یہ آزاد کشمیر تاریخ کے سخت ترین الیکشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جو محنت میرا سٹاف اور میں کر رہا ہوں یا دیگر سٹیک ہولڈر کر رہے ہیں یا جو ریاستی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پرامن اور شفاف انتخابات 2016 کی طرح ہی کرانے میں کامیاب ہوں. جی، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی، جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی، خواجہ صاحب، چیف الیکشن کمشنر جی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے سنا کہ وہ تو بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے. واپس ہم چلتے ہیں اپنے حلقوں کی جانب، اور آپ حلقہ ڈسکس کر رہے تھے. جی، میں چکسواری کے حلقے کی بات کر رہا تھا، جو سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب کا حلقہ ہے. وہاں اس بار جو نون نے اور جو پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہیں، سابق کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹی فیصلے سے بغاوت کر دی ہے، ظفر انور، اور وہ ان میں اور نون کے امیدوار میں اور چودھری قاسم مجید میں درمیان کڑا مقابلہ ہے. پچھلے جو 2021 میں انتخابات ہوئے تھے اس کا نتیجہ ہے میرے سامنے، وہ ذرا بتا دیں، اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. چودھری قاسم مجید صاحب پچھلے انتخاب میں 10,377 ووٹ لیے تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے. ظفر انور صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑے تھے، انہوں نے 9,110 ووٹ لیے تھے. نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے نذیر انقلابی صاحب، انہوں نے 5384 ووٹ لیے تھے. اور جو اب نون لیگ کے امیدوار ہیں عظیم بخش چودھری صاحب، آزادانہ حیثیت سے انہوں نے 4611 ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی انہی کے درمیان مقابلہ ہے. آپ اپنے ایک دوست کا نام بھول رہے ہیں اس میں، کرنل معروف کو آپ نے مینشن نہیں کیا. ہاں ظفر وہ لڑ رہے ہیں اس بار، انہوں نے ٹکٹ لیا ہے استقامت اور یہ آپ نے پاکستان دوسری دفعہ نام بھولا ہے ان کا. میں لکھنا بھول گیا تھا اس لیے بھول گیا. کرنل معروف صاحب زبردست آدمی ہیں، انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ اپلائی کیا تھا، اس میں انٹرویو بھی دینے گئے تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو انہوں نے پارٹی فیصلے کے بغاوت کرتے ہوئے استحکام پارٹی، کیونکہ جتنے بھی استحکام پارٹی میں لوگ آئے ہیں یہ اس وقت کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نئے کینڈیڈیٹ نہیں بنے، تو یہی انہوں نے پھر جن کو نہیں ملا تو وہ اس طرف وہ جن پارٹیوں کا جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہی سمجھا. اب تھوڑا سا ہم اس کو ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پورا میرپور ڈویژن جو ہے آج کرنا ہے. تو میرپور سٹی پہ آ جائیں جناب. میرپور سٹی اگین ایک بڑا ٹف قسم کا، اور یہاں پہ تو اس مرتبہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ ان یوزول کام بھی ہو رہا ہے، اور ان یوزول کام بھی پیپلز پارٹی کے جیالوں اور پیپلز پارٹی کے سابق خاص طور پہ جو بڑے قریبی رہے ان کے درمیان بھی ہو رہا ہے. تو ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. یہ بڑا اہم ترین حلقہ ہے جے کے کا، یہ بھی اوورسیز کا حلقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے میرپور سٹی، میرپور شہر. جی، یہاں سے لوگ میرپور 3 LA3. ہاں LA3. یہاں سے یہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا حلقہ ہے. اچھا، کتنی اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے میرپور سٹی میرپور 3 کی بات کی. تو جناب محمد سعید صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی چوئی سعید صاحب، آپ کی آواز سے تو لگ رہا ہے جناب جذبہ بڑا زبردست ہے،
اور تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہیں. تو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ حلقہ تو بڑا ٹف حلقہ ہے, میرپور سٹی, میرپور 3. تو بتائیں وہاں پہ پارٹی پوزیشن, تیاریاں, کارنر میٹنگز, اس وقت کیا جوش و جذبہ ہے؟ جی سر بہت زبردست ماحول ہے. میاں نواز شریف صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ پورے شہر میں نکلے ہوئے ہیں. شہر کو جھنڈوں سے, بینروں سے سجایا ہوا ہے. بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, ہماری بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ یہاں تشریف لا رہی ہیں. لوگ بہت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کل کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا. آپ کیمرے کی آنکھ سے کر اس کو ضرور دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جی وہ لازمی ہم دکھائیں گے چوہدری صحیح صاحب, لیکن یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا حلقہ ہے, اگر ہم اوورآل پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا 5 سالوں کے اندر 4 وزرائے اعظم گئے. ایک انسرٹینٹی کی سچویشن تھی, جو عام عوام ہے اس کو اس طرح سے وہ کچھ نہیں مل سکا جو کہ وہ چاہتے تھے. اور دوسرا جو خاص طور پہ اس حلقے کے حوالے سے بات کریں یا میرپور کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے اوورسیز جو کشمیری ہیں جو بڑے محب وطن, بڑے زبردست ہیں, اور وہ بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ جو بھی قیادت آزاد کشمیر کے اندر آئے وہ ڈیلیور کرے اور آزاد کشمیر کو ایک ماڈل علاقہ بنائے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک بطور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کے آپ اسٹیبلش کر پائے ہیں کہ آپ کی پارٹی, آپ کی جماعت ہی وہ واحد جماعت ہوگی جس کا پاس وہ منشور ہے جو آزاد کشمیر کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جی جناب والا, آپ کے پاس بالکل کلیئر انڈیکیشنز موجود ہیں. 16 سے 21 کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا دور ہے وہ لوگوں نے دیکھا, اور 21 کے بعد 26 تک 4 حکومتیں بدلتی دیکھی جہاں لوگ جو ہیں ہر حکومت میں شامل رہے لیکن اس علاقے کے لیے, اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ جو آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی نا, جو صرف 2 حکومتیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی 11 سے 16 تک, وہ نواز شریف صاحب کی مرہون منت تھی. ان کی اپنی ریشہ دبانیاں تھی, حکومت کے خلاف میں آ گیا تھا. نواز شریف نے اس حکومت کو گرنے نہیں دیا تاکہ سسٹم بہت اچھا چلے اور جس کو مینڈیٹ دیا وہ کرے, اور پاکستان مسلم لیگ اس کا حصہ نہیں بنی. جب پاکستان مسلم لیگ نون نے خود حکومت بنائی تو 5 سال تک بہت سٹیبل گورنمنٹ رہی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو حکومتیں, جو پارٹیاں ڈسپلن کی قائل ہیں, جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ قائم ہوا. بعد میں جو یہ بنا 4 حکومتوں کا, اور اس نے آزاد کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا, ہماری معاشیت کا, ہمارے سیاسی نظام کا. انشاءاللہ اس اسٹیبلٹی کے لیے اب میاں نواز شریف صاحب خود بھی میدان میں اترے ہیں اور ان کی ٹیم پوری اتری ہے, اور انشاءاللہ یہ الیکشن جیت کے یہاں ایک انسٹیبل حکومت کریں گے جو ڈیلیور کرے گی, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے گی. جو میاں نواز شریف صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ مجھے حلف دیں کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کریں گے, اور اسی خدمت کے لیے ٹھیک ہے. چوہدری صحیح صاحب, آپ کا یقین آج کل وقت بہت قیمتی ہے, آپ نے ملاقاتیں بھی کرنی, یہ فرمائیے گا کہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اس مرتبہ کافی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس جوش و جذبے کے ساتھ, ابھی ہماری چیف الیکشن کمشنر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے سب سے مشکل ترین انتخابات ہوں گے. تو بطور سیاسی کارکن آپ کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو میکسیمم تعداد سے گھروں سے باہر نکالیں تاکہ جو الیکشنز ہیں اس کی شفافیت کے اوپر کسی قسم کے سوالات نہ اٹھائے جا سکیں؟ سر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پولنگ ہوئی نا سرکاری ملازمین کی جو الیکشن ڈیوٹی پر ہیں, ان کو پہلے پول کرایا گیا, وہاں پہ جو 1200 کے قریب LA3 میں ووٹ تھے, 800 کاسٹ ہوئے ہیں, جس کا مطلب 75% کے قریب جو ہے 66% کے قریب ٹرن اوور رہا ہے. اور اسی کو آپ ریلیٹ کریں گے ٹرن اوور کے میں پچھلا ریکارڈ ہمارا 58-60% ہے. ممکن ہے تھوڑا سا کم ہو, لیکن انشاءاللہ جو جوش و جذبہ ہے, جس طرح لوگ نکل رہے ہیں, جس طرح ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں, میں یقین رکھتا ہوں کہ ٹرن اوور جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا اور بہت اچھے یہاں پہ جو ہے نا لوگ نتائج دیکھیں گے. چلیں چودھری محمد سعید صاحب, اوپننگ آپ 27 جولائی کو آپ سے ہو رہی ہے, تو وش یو آل دا بیسٹ جی. اپنی جو ہے وہ مہم جاری رکھیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ 27 کے بعد پھر جو رزلٹ جب بھی آتا ہے تو کیا انشاءاللہ بنے گا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو یہ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. جی خواہش صاحب جناب. جی چودھری صحیح صاحب نے پچھلے انتخاب میں بھی حصہ لیا تھا, 3000 ووٹوں سے صرف انہوں نے الیکشن ہارا تھا اچھا, سلطان محمود کے مقابلے میں, کلوز کانٹیکسٹ. تو پھر ضمنی الیکشن بھی ہوا جب وہ صدر آزاد کشمیر بنے تو ان کے بیٹے یاسر سلطان نے چودھری صحیح صاحب کو شکست دی تھی ضمنی انتخاب میں. ٹھیک ہے. تو اب پھر یہی روایتی سیاستدان ہیں, پرانے سیاستدان ہیں. چودھری صحیح صاحب نے برسٹ سلطان صاحب کو 2016 کے انتخاب میں شکست سے بھی 2-4 کر دیا تھا عام انتخابات. اپ سیٹ کیا تھا انہوں نے. ہاں,
تو پیپلز پارٹی کے بڑے پچھلی بار کمزور امیدوار تھے چودھری اشرف صاحب، انہوں نے کوئی 1300 کے قریب ووٹ لیے تھے، لیکن اب یاسر سلطان صاحب کے پاس جو بیرسٹ سلطان کے صاحبزادے ہیں ان کے پاس ہے ٹکٹ، اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ وہ اس میں سے حصہ لے رہے ہیں، اور چودھری سعید صاحب جو بھی ہمارے ساتھ تھے یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، دونوں ہی تگڑے امیدوار ہیں، لیکن اس میں ایک اور بھی امیدوار ہیں انٹرسٹنگ فیکٹر آپ لے کے آ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں معیز مجید، وہ انہوں نے آزاد انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ابھی تک انہوں نے کہا ہے جی بالکل میں الیکشن میں حصہ لوں گا۔ بڑی ان کی جو کمپین ہے سب سے پہلے نہیں تو دوسرے نمبر پر ضرور ہے۔ اچھا، میں نے وہاں رابطہ کیا میرپور سے جانا تو انہوں نے کہا جی بڑی تیزی سے کمپین چلا رہے ہیں، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے ان کو کہنا ہے کہ یہ جو یاسر سلطان ہے یہ پچھلی بار انہوں نے کسی اور پارٹی سے انتخاب میں حصہ لیا تھا، یہ کبھی چلے جاتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں، تو میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں، مجھے نہیں دیا ٹکٹ تو میں آزاد لڑوں گا۔ اسی طرح تسلیم انجم عارف صاحب ہیں جی جو استحکام پاکستان پارٹی سے نوجوان ہیں، یہ بھی نون لیگ سے تعلق ہے، انہوں نے بھی نون لیگ کا ٹکٹ مانگا تھا، ان کو ملا نہیں ان کو، اور وہ چلے گئے ادھر۔ تو یہاں بھی بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ ووٹوں کی بھی تقسیم ہوگی اور کینڈیڈیٹس کا بھی مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ بالکل، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جناب، کھڑی شریف پہ آ جاتے ہیں جی۔ میرپور 4 ہے، LA 4 ہے، یہاں کی سچویشن بتائیں جناب خواہش صاحب۔ اچھا، یہاں جو پچھلا انتخاب جیتے تھے چودھری ارشد صاحب جو بیرسٹر سلطان محمود کے کزن ہیں، یہ بیسیکلی بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا آبائی گھر ہے، چودھری صہیب ارشد۔ ابھی ان کے اس انتخاب میں ان کے صاحبزادے میدان میں اترے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کے ایک سابق امیدوار بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں چودھری رخسار صاحب، اچھا، وہ PMLN کے ٹکٹ سے میدان میں اترے ہیں۔ پچھلا انتخاب صرف 2000 ووٹوں سے یہ ہارے تھے۔ اچھا، تو ان کی وہاں جو کھڑی شریف میں بڑی ورتھ ہے۔ ایک پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے سے چودھری ارشد صاحب آ گئے، تو ان دونوں کے درمیان بڑا کڑا مقابلہ ہے۔ اور استحکام IPP کی کیا پوزیشن ہے تیمور حسن صاحب کی؟ یہ بھی اوورسیز کے نمائندہ ہیں، بڑے مالی طور پر بڑے ویل آف ہیں، یہ بھی پورے حلقے میں انہوں نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے تیمور صاحب نے، لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ جو دو روایتی سیاسی خاندان ہے اور صہیب ارشد صاحب کا ہے، لیکن وہ بھی میدان میں اپنا ووٹ بینک وہ بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، بڑی میٹنگز کر رہے ہیں، بڑی ایکٹیو مہم ان کی بھی جاری ہے۔ اسی طرح وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح تو میرا خیال ہے خواہش صاحب وہ ٹائم تو گزر گیا نا کہ کوئی کسی کے حق میں بیٹھ جائے اور اس کی سپورٹ ابھی بھی نہیں، ابھی جاری ہے، ابھی جاری ہے، ابھی بھی، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اپ سیٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ابھی میرا خیال ہے وہ ابھی ہم LA 3 پہ آئیں گے، سابق وزیر اعظم کے، اس پہ بھی کچھ معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ چلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا آ جاتے ہیں برنالہ کی طرف، آ جاتے ہیں جناب، اب بمبر کی طرف آ گئے جی، بمبر 1 LA 5 برنالہ، یہاں کی سچویشن بتائیں جی۔ اچھا، یہاں بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، جو سابق سینئر وزیر ہیں وقار نور صاحب مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، پچھلی بار انہوں نے 21,000 ووٹ لیے تھے، تو ان کے مد مقابل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری پرویز اشرف صاحب، پرانے ساتھی ہیں ان کے سیاسی خاندان ہے پورا، یہ بھی چودھری انور الحق صاحب کے کزن ہیں یہ بھی۔ اچھا، انہوں نے 15,000 ووٹ لیے تھے پچھلے انتخاب میں، تو وقار اچھا ووٹ نکالا انہوں نے۔ ہاں، لیکن اس سے فیکٹر ایک بڑا اہم آیا اس میں، جو مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے شفیق جلال صاحب، جی جی، انہوں نے پچھلے انتخاب میں 14,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، وہ اس بار جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو جلال ووٹ بینک ہے جلال قبیلے کا راجپوتوں کا، تو وہ ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے دونوں میں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے بات کی راجپوتوں کے حوالے سے، یہاں بتائیں برادریزم کتنا کاؤنٹ، کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جاٹ اور راجپوت جو ہے وہ پریویلنگ، ہاں یہ جو حلقہ ہے نا خاص کر برنالے کا، یہاں گجر ڈومینیٹڈ ہے، گجر بھی۔ اچھا، یہ وقار نور صاحب کا گجر برادری سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، راجپوت بھی ہیں، شفیق جلال صاحب راجپوت قبیلے سے تھے، ٹھیک ہے، اور جاٹوں کا بھی ووٹ ہے، بیسیکلی یہ ایک ہی حلقہ تھا پہلے نا بمبر کے، پھر اس کے 3 حلقے بنے۔ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جو پچھلے PTI کے امیدوار تھے چودھری انور الحق نور جی، ہاں PTI کے، انہوں نے 3400 ووٹ لیے تھے پچھلے انتخاب میں، وہ انہوں نے کرنل وقار نور کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان، یعنی کہ یہ بھی گجر قبیلے سے، اب گجر قبیلہ وہاں بالکل یکجان ہو گیا، لیکن چودھری پرویز اشرف صاحب بھی وہاں سے الیکشن لڑتے رہے، جیتے بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، تو یہاں بھی دونوں پارٹیوں، بڑی پارٹیوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، آگے خواہش صاحب چلتے ہیں، بمبر 2 LA 6 سمانی کی طرف آتے ہیں جناب، یہاں ذرا پوزیشن بتائیں۔ اچھا، سمانی میں اس بار جو ہے پیپلز پارٹی کے میں شامل ہو گئے تھے علی شان سونی صاحب، جو آزاد بھی جیت رہے ہیں انتخاب،
ابھی وہ علی شان سونی صاحب جو پچھلا انتخاب جیتے تھے بڑے مارجن سے جیتے تھے, انہوں نے 24,000 ووٹ لیا تھا, اور جو ان کے مد مقابل ابھی نون لیگ میں وہ آزاد امیدوار تھے رزاق چودھری صاحب, انہوں نے 16,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. تو ابھی رزاق چودھری صاحب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں, علی شان سونی صاحب استحکام پارٹی کے ہیں کیونکہ یہ چھوڑ کے چلے گئے, تو پھر اس بار جو ہیں ایک چھوٹے سے کارکن کو جو ہے ایک راجہ خضر ہیں کوئی, ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا. یہاں پیپلز پارٹی خضر رحمان راجہ, ہاں خضر رحمان راجہ صاحب ہیں, میجر ریٹائرڈ ہیں, انہوں نے وہ حصہ لے, لیکن یہ کمزور کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح راجہ مقصود صاحب جو پچھلی بار پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑے تھے, 13,000 کے قریب ووٹ لیا تھا, انہوں نے بھی رزاق چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیونکہ اس میں بھی کیونکہ علی شان سونی بڑے مضبوط ہیں, یہاں دونوں جاٹ ہیں لیکن راجپوت قبیلے نے یہاں اور رزاق چودھری صاحب کی حمایت جو ان کی حمایت کر دی ہے. ٹھیک ہے. رزاق چودھری صاحب کی پوزیشن بھی آپ کہہ رہے ہیں پچھلی بار پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ادریس چودھری صاحب یہاں سے, ٹھیک ہے, انہوں نے صرف 140 ووٹ لیے تھے. ٹھیک. اچھا جی, ذرا آگے آتے ہیں. خواجہ صاحب, یہ جسے کہتے ہیں نا بمبر کے, جسے کہتے ہیں بمبر میں صحیح جو میدان سجنے والا ہے وہ بمبر 3 ہے, بمبر سٹی ہے, اور وہاں پہ جناب سابق وزیر اعظم صاحب ذرا بتائیں کہ وہ کس پارٹی سے لڑ رہے ہیں, اور اگر نہیں لڑ رہے تو, اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑ رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے, اور کتنا کانٹے دار مقابلہ ہے بمبر 3 کا جناب. اچھا, بمبر جو LS7 اسے کہتے ہیں, بمبر 3 LS7 جی, اس کے یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا حلقہ ہے. 1,29,000 کے قریب اس کے ووٹرز ہیں وہاں. پچھلا انتخاب چودھری انوار الحق صاحب پی ٹی کے ٹکٹ سے جیتے تھے, آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے, 38,303 ووٹ لیے, کیونکہ بڑا حلقہ ہے یہ. ہاں بڑا حلقہ ہے وہ, اور جو مد مقابل تھے انہوں نے بڑا مقابلہ کیا تھا. چودھری طارق فاروق ہیں, ذوالفقار علی چودھری طارق فاروق, ٹھیک ہے, طارق فاروق نون لیگ کے امیدوار ہیں, سابق سینئر وزیر بھی رہے ہیں. انہوں نے 32,000 ووٹ لیے تھے پچھلے انتخاب میں, لیکن انتخاب ہار گئے تھے. اس بار بھی ان دونوں روایتی جو سیاستدان ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے, گو کہ وہاں راجپوت ووٹ بینک کا بھی بڑا اثر رسوخ رہا ہے. جو راجہ ذوالقرنین ہے سابق صدر اعظم, جی میں اسی حوالے سے آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا کہ راجہ ذوالقرنین صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ کسے فیور کر رہا ہے. ہاں, علی ذوالقرنین انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا, مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, لیکن ان کے کزن ہیں وہ چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں. ایک یہاں آزاد امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں چودھری آصف, جی وہ بھی یعنی ویل آف تگڑے امیدوار ہیں. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے لیکن انہوں نے بھی پارٹی فیصلے کو نہیں مانا, آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں, لیکن اصل جو مقابلہ نظر آتا ہے جو روایتی سیاسی خاندان ہیں, چودھری طارق فاروق صاحب, چودھری انوار الحق صاحب کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ, اور یہ LS7 جناب اس پہ لازمی نظر رکھیے گا, یہ بڑا تگڑا جناب قسم کا یہاں پہ مقابلہ ہوگا. اچھا, اس سے پہلے میں کوٹلی کی طرف جاؤں, خواجہ صاحب ویری بریفلی ہم نے 2 ڈسٹرکٹ کا ذکر کیا ہے, یعنی میرپور ڈسٹرکٹ اور بمبر ڈسٹرکٹ کا. تو اگر پارٹی پوزیشن اوورال میرپور ڈسٹرکٹ اور یعنی بمبر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو 3 پارٹیوں کو اگر آپ ڈسکس کریں, یعنی یہاں پہ ظاہر بات ہے کوئی ہمیں بہت زیادہ جماعت اسلامی یا مسلم کانفرنس کا, جلال صاحب خود آپ نے بتایا کہ وہ بیٹھ گئے ہیں, تو یہاں پہ ہم پیپلز پارٹی, PMLN اور IPP کا ذکر کریں تو کس پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹف ٹائم ملے گا, کون سی پارٹی یہاں پہ آپ کو مضبوط پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے؟ اچھا, یہ دیکھیں یہ کہنا بڑا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے. ہم کسی کی ایسی گفتگو نہیں کریں گے کہ جو کسی کا دل آزاری کا بھی باعث بنے, لیکن یہاں 2 پارٹیاں تو نظر آتی ہیں ہمیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, 2 پارٹیاں یہ مد مقابلہ ہے. استحکام پارٹی ایک سیٹ پہ جہاں وہ صحیح طور پر مقابلہ کر رہی ہے, وہ علی شان سونی سمہانی والی سیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, وہاں ان کا بڑا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں پارٹیاں کسی نہ کسی حیثیت پہ موجود ہیں. موجود ہیں, بالکل صحیح ہے جی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت سردار جاوید ایوب صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سردار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اس وقت یقیناً کیمپین میں بزی ہوں گے, وقت نکالا ہمارے لیے. ویلکم سر. جی سردار جاوید ایوب صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی اگر 8 مہینے پہلے, جیسے کہ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو انتخابات کی پیشکش کی تھی, پیپلز پارٹی نے کہا تھا نہیں ہم نے انتخابات میں نہیں جانا اور ہم حکومت کریں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 8 مہینے کے بعد, حکومت کرنے کے بعد آج جس مخمصے کی پوزیشن میں ہے, تو 8 مہینے پہلے اگر یہ بات پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کی طرف سے جو انوائٹ کیا گیا تھا یا آفر دی گئی تھی وہ مان لی جاتی تو کتنے حالات مختلف ہوتے, تھوڑا ذرا بتائیے گا اس حوالے سے. دیکھیں, یہ تو پتہ نہیں کیا سورس آف انفارمیشن ہے کہ مخمصہ ہمارا, تو مخمصے میں پیپلز پارٹی کبھی رہی نہیں. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ پورے شد و مد کے ساتھ
जब भी मैदान सजता है वो आ जाती है। 8 महीने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये राणा साहब बड़े काबिल एहतराम, इनकी तजवीज़ साहिब होगी, लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी ने इस तरह की गैर जमहूरी तरीके से असेंबली डिजॉल्व करवा के कोई इसमें इलेक्शन 5 साल टेन्योर असेंबली का वो पूरा करें, जो भी आगे देखा जाएगा रिजल्ट जो आएगा, लेकिन उसके लिए ये है कि माहौल साजगार होना जरूरी था, और वो भी राणा साहब जैसे करम फरमाओं ने आज़ाद कश्मीर के माहौल को इसको आलूदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी आज आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब मुजफ्फराबाद गए, गालिबन 2 दिन उन्होंने स्टे किया, तो उन्होंने वहां पे जलसे से खिताब क्यों नहीं किया? जलसे शेड्यूल में नहीं था भाई, हमारा 24 का था, इलेक्शन आगे चला गया 30 तारीख का, और बिलावल साहब फिर 26 को आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मुजफ्फराबाद 26 को खिताब करेंगे? नहीं, खिताब नहीं करेंगे, 26 को मुख्तलिफ जगहों पे वो जाएंगे कैंडिडेट्स के जो जहाँ पे वेन्यू करेंगे, और 30 को हमारा जलसा है इंशाल्लाह। सरदार साहब ये बताएं कि इस वक्त जो वोटर है, ये अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि तारीख का सबसे मुश्किल तरीन ये इंतखाब होगा, तो आपका वोटर इस वक्त क्या कह रहा है, वो आपसे क्या बात करे? एक तरफ तो कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से उसे ये कहा जा रहा है, और इस तरह की वीडियो सरफेस हुई हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि तुमने किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना। बाप बेटे से, बीबीसी की रिपोर्ट है, बाप बेटे से कह रहा है कि बेटा बाप से कह रहा है कि आपने फलां सियासी पार्टी या रहनुमा को क्यों घर में दावत दी, हमारे लिए सहूलतकार के हमारे ऊपर निशाने या हमें ताने जो है वो दिए जाएंगे। ऐसे माहौल के अंदर सरदार साहब आप क्या समझते हैं कि कितना चैलेंजिंग है आपके लिए अपने वोटर को सेटिस्फाई करना और उसे बैलेट बॉक्स तक लेकर आना, जो भी आपका यानी डे है जो शेड्यूल के मुताबिक अभी मुजफ्फराबाद के लिए डे आया है? जी अगस्त है जी, ये माहौल थोड़ा सा है इस तरह का, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है ये। यहाँ पे मुजफ्फराबाद डिवीजन में अल्लाह का फजल करम है, कोई कहीं पे भी इस तरह की वाकयात नहीं हुए, ना ही अभी आने वाले दिनों में इसकी वक्त की जा रही। मैं अभी कैंपेन पे जा रहा हूँ, हम 100-150 गाड़ियाँ चलती है हमारे साथ, लोग वेलकम भी करते हैं, वहाँ पे लोग शामिल भी हो रहे हैं और लोग जलसे जुलूस भी कर रहे। कोई इस तरह की एक्टिविटी, हाँ अलबत्ता यह है कि कवरेज उस तरह से नहीं हो रही जिससे दूसरे लोगों को पता चले। मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है, जिस वजह से चीजें वो सबके सामने नहीं आ रही। बड़ा माहौल है मुजफ्फराबाद में, आपका गुजर हो कभी देखे मुजफ्फराबाद शहर। और जी मेरा ताल्लुक भी इसी शहर से है सरदार साहब, मुझे तो आइडिया है इसका, बिल्कुल सही है। चलिए सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट जी। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के साथ जाए, यकीनन फैसला जो है वो तो वोटर्स ने करना है। ख्वाहिश साहब बैक टू यू जनाब, वक्त जो है वो कम है, हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट की बात की, आपने कहा तीनों पार्टियां जनाब अपना मकाम रखती हैं। अब हम कोटली की तरफ आते हैं जनाब, कोटली का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कोटली राजमहल पे आ जाते हैं जनाब, कोटली 1 LA 8 जनाब ख्वाजा साहब। अच्छा, यहाँ से ज़फ़र इकबाल मलिक साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछला इंतखाब ये PTI के टिकट पर जीते थे, 17,000 वोट लिए थे इन्होंने। इनके मद्दे मुकाबल थे उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मलिक नवाज़, उनने 12,000 के करीब वोट लिए थे। लेकिन अब ये मलिक नवाज़ साहब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज़फ़र इकबाल मलिक साहब पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। पिछली बार जो नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने 7500 वोट लिए थे। जुल्फ़िकार मलिक साहब वो इस्तेहकाम पार्टी का इस वक्त टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी ये तीनों ही मलिक बरादरी से उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान भी बड़ा कड़ा मुकाबला है जनाब। यहाँ ठीक हो गया, कोटली 2 नकियाल पे आ जाते हैं। नकियाल में सर जवेद इकबाल भडानवी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 24,000 वोट लेकर पिछला इंतखाब जीता था। अच्छा। और 19,000 वोट लिए थे जो सरदार सिकंदर याद के भाई थे सरदार नईम, अभी उनके साहबजादे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उमैर नईम। ठीक है, तो वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से हैं, पिछली बार MC के टिकट से आए थे क्योंकि सिकंदर साहब शामिल हो गए थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो भडानवी साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पे, इसी तरह ये सरदार नईम के साहबजादे हैं, ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये दोनों उम्मीदवार बड़े तगड़े हैं, रवायती बरादरी और यहाँ पे भी बरादरी का वोट जाएगा। ये जो राजपूत और जाट उमैर नईम में है, यहाँ ये हैं राजपूत हैं और गुज्जर कबीले का यहाँ मुकाबला है। अच्छा। यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है जो आसिफ हनीफ कनेलवी साहब थे, पिछली बार PTI के उम्मीदवार थे। ठीक है, उन्होंने 5253 वोट लिए। आसिफ हनीफ की बात करें, आसिफ हनीफ कनेलवी। ठीक है, तो ये इस वक्त अभी इन्होंने ताहिर फरीद साहब भी तो हैं यहाँ पे, ये इस्तेहकाम पार्टी के IPP के। जी मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आसिफ हनीफ हैं इन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया नून लीग के उम्मीदवार की।
اچھا ٹھیک تو ہے. اسی طرح یہاں عمیر نعیم کا آپ کہہ رہے ہیں ان کا کر دیا. ٹھیک ہے. ان کے میعاد کا اعلان کر تو دیا، عمیر لیکن نعیم صاحب کو اس سے فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا. اس طرح بڈانی صاحب بھی اپنے لوگ شامل کر رہے ہیں دھڑا دھڑ. تو دونوں جو روایتی سیاسی خاندان ہیں ٹھیک ہے، ان کے درمیان بڑا کڑا مقابلہ ہے. کوٹلی میں آتے ہیں جناب جہاں صحیح دنگل لگنا ہے اور خواجہ صاحب ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیں نا کہ جناب اس کی ہسٹری کیا ہے. کوٹلی 3 LA 10 کوٹلی شہر. تو جناب یہ رہا گھوڑا اور یہ رہا میدان. چودھری محمد یاسین صاحب یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، پارٹی کے صدر بھی ہیں. واہ جی واہ. ہاں، پہلی یہ 40 سال بعد پچھلے انتخاب میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اپنی نشست واپس لی تھی. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہارتے رہے مسلسل. ملک نواز صاحب یہاں سے مسلسل 6 انتخاب جیتے. تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار صدر ہیں جو دوبارہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. اور جو پچھلی بار PTI کے امیدوار تھے ملک یوسف جنہوں نے 9507 ووٹ لیے تھے، وہ اب آ گئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے. صحیح ہو گیا. اسی طرح ملک رضوان تھے، وہ انڈیپینڈنٹ پچھلی بار الیکشن لڑے تھے، انہوں نے بڑے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے. ینگ پولیٹیشین بھی تو ہیں نا، ان کا آپ ذکر نہیں کر رہے. میں ادھر آ رہا ہوں، آخر میں آتا ہوں. یہ ملک رضوان صاحب کا بتانا ضروری ہے. انہوں نے آزاد سید سے 5684 ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے. ابھی یہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر ملک رضوان الیکشن لڑ رہے ہیں. اور PMLN چوتھے نمبر پر رہی تھی. یہاں زبیر اقبال کیانی تھے، 3963 ووٹ لیے تھے. ابھی یہاں جو ہیں فاتح محمود کیانی صاحب نون لیگ کے امیدوار ہیں، پہلی بار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. راجہ محمود الحسن صاحب بیوروکریٹ رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. ان کی کمپین بھی بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے. چودھری یاسین اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سٹار واٹس ہیں، بڑی بڑی شخصیات اس کیمپین میں حصہ بھی لے رہی ہیں. بالکل. یہاں میں ابھی کہہ رہا تھا طارق فضل ہیں، اور وزیر امور کشمیر وہ بھی کوٹلی میں کل انہوں نے پورا دن گزارا ہے جی، وہاں موجود ہیں اور وہاں اپنے امیدواروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو ان کی تو مشکلات ہیں. یہ جو ہے نا جناب، یہ بھی تینوں پارٹی کے درمیان بڑا مقابلہ ہونے والا ہے. چودھری یاسین صاحب کے یعنی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور یہاں مسلم کانفرنس اور استحکام پارٹی، 4 پارٹیاں. یہاں کی استحکام پارٹی کے امیدوار بھی ملک یوسف صاحب پچھلے انتخاب میں انہوں نے صرف 150 ووٹوں سے شکست کھائی تھی چودھری یاسین سے. ابھی استحکام پارٹی میں ملک یوسف صاحب، تو دیکھتے ہیں ان کا کیا 27 جولائی کو تو یہ ابھی تک جو کڑے مقابلے ہمارے سامنے آئے ہیں نا جی خواہش صاحب، اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو LA 3 کڑا مقابلہ ہوگا، LA 7 بہت ہی کڑا مقابلہ ہوگا، اور LA 10 کافی کڑا مقابلہ ہوگا. LA 11 پہ آ جائیں جناب سینسا، یہاں کی کیا صورت؟ یہاں جو پچھلی بار PTI کے ٹکٹ پر جیتے تھے چودھری اخلاق صاحب 25201 ووٹ لیے تھے انہوں نے. اور نون لیگ کے ٹکٹ تھے راجہ نصیر صاحب جو انتقال کر گئے ہیں ابھی، 24000 یعنی کہ ایک کے دیکھ رہے ہیں آپ 24228 ووٹ لیے تھے. 800 کے ووٹوں یعنی کہ 600 بہت کلوز مارجن ہے. صحیح ہے، بالکل کلوز، ان کو بالکل قریب رہے تھے. اور راجہ افتخار تھے، انہوں نے بھی 7000 ووٹ لیے تھے، یہ جو مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے. ابھی بھی یہاں سے جناب پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے چودھری اخلاق کے پاس. ٹھیک ہے، وہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے میدان میں حصہ لیں گے. اسی طرح راجہ نصیر صاحب جو انتقال کر گئے تھے، ان کے بھتیجے ہیں راجہ آصف صاحب، محمد آصف، وہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. اسی طرح استحکام پارٹی کے بھی امیدوار ہیں، وہ بھی راجہ نصیر فیملی کے ان کے عزیز ہیں. اچھا ذرا جلدی اس کو نا فائز صاحب ہم آگے چلتے ہیں. LA 12 اگین جناب ایک اور بڑا زبردست یہاں پہ دنگل، سیاسی دنگل ہوگا. اور یہ کوٹلی 5 ہے اور یہ چڑھوئی ہے. جناب ذرا بتائیں اس حلقے کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ جو چڑھوئی بڑا یہاں جاٹ قبیلے کا اور راجپوت قبیلے کا بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے صدر یہاں سے بھی جن کا آبائی حلقہ ہے چودھری محمد یاسین صاحب کا، انہوں نے پچھلے انتخاب 21529 ووٹ لیے تھے. اور راجہ ریاست نے 20081 ووٹ لیے تھے، یعنی کہ یہ بھی 400-500 کا فرق رہا تھا. پچھلی بار شوکت فرید تھے PTI کے امیدوار، انہوں نے بھی 17000 ووٹ لیے تھے. ابھی شوکت فرید صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے، تو مقابلہ پھر دونوں میں ہے. استحکام پارٹی کی سبیحہ صدیق ہیں جو پچھلی بار جو خصوصی نشستیں خواتین کی وہاں سے منتخب کرائی تھی سبیحہ صدیق. اچھا، اس وقت تک ہم نے جتنے بھی کینڈیڈیٹس کاؤنٹ کیے ہیں نا جی، ذکر کیا ہے، اس میں یہ پہلی خاتون ہے جناب جو اس وقت عام انتخابات میں الیکشن میں لڑ کر آ رہی ہے. مطلب یہ بہت خوش آئند بات ہے. کیوں؟ یہ استحکام پارٹی کا ٹکٹ ان کو ملا ہے، سبیحہ صدیق صاحبہ کو، اور یہ بھی ان کا بھی خاندان ہے وہاں بڑا قبیلے والی. خواہش صاحب آج کے پروگرام کا آخری حلقہ جناب LA 13 کھوئی رٹا. اگین جناب یہ کہتے ہیں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے، جلدی سے ذرا بتا دیں. اچھا، کھوئی رٹا میں بڑے کانٹے دار مقابلے ہیں. جو تھے PTI کے پچھلا امیدوار جنہوں نے 23000 ووٹ لیے تھے، ٹھیک ہے، ان کے مد مقابل ولید انقلابی جنہوں نے 17000 ووٹ لیے تھے. ولید انقلابی پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں.
اور ڈاکٹر نثار انصر جو عبدالی ہیں جنہوں نے 23,000 ووٹ لیا تھا، یہ ابھی استحکام پاکستان پارٹی سے حصہ لے رہے ہیں. اسی طرح ایاز نثار ہیں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے انہوں نے پچھلی بار 10,000 ووٹ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور پچھلی بار ایک آزاد امیدوار تھے شاداب سکندر، ٹھیک ہے، انہوں نے 5794 ووٹ لیے تھے. ابھی یہ شاداب سکندر نے یعنی کہ ایاز نثار ہیں ان کی حمایت کر دی ہے. یہاں تینوں بڑے قبائل کا بڑا ووٹ بینک ہے، رن پڑے گا. جاٹ، راجپوت اور گجر قبیلے کا بڑا کڑا مقابلہ ہے. مطلوب انقلابی کے صاحبزادے ہیں، وہ وہاں سے جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو قبائل کا معاملہ ہے اس کو ہم مائنس نہیں کر سکتے، حالانکہ نئی جنریشن ہے وہ اس سے کافی اوپر آ چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک روایات ہوتی ہیں، الیکشنز کے اندر ایک کلچر ہوتا ہے، ہمیں وہ مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بڑی خوش آئند بات ہے. خواجہ عبد المتین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کا جو یہ الیکشنز کے حوالے سے سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. دوسرے پروگرام میں ہم جو باقی حلقے اور باقی جو ڈویژنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. فی الحال آج کے پروگرام سے کشمیر ٹوڈے سے یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.